बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, ज़िंदगी वो किताब है जिसकी तहरीर आप ख़ुद लिखते हैं। बस कोशिश करें कि ये तहरीर अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज पर मुश्तमिल हो। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। बाजार रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल हालात के बावजूद अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भरत साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद क़य्यूम साहब, आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद अनवर साहब, आपका भी शुक्रिया। मुख्तार साहब, अब मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो पहले तो रात 8 बजे तक दुकानें बंद करने का फैसला किया गया, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। देखें, हम लोगों का जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसका मेजॉरिटी जो पार्ट है वो आप इंपोर्ट जो है फ्यूल करते हैं, और वो इंपोर्ट फ्यूल अल्टीमेटली पाकिस्तान का नेगेटिव ट्रेड जो है बैलेंस सारा उसको ख़राब करती है और अल्टीमेटली सफ़र आवाम करती है और हमें फिर IMF के पास जाना पड़ता है। तो अब ये वक्त आ गया है कि जब हमें एक एक पैसे की बचत करनी चाहिए और जो भी चीज़ें हैं जो इंपोर्टेड फ्यूल्स हैं उनसे जान छुड़ानी चाहिए, और उसके लिए मेरा ख्याल है पूरी कौम को तावन करना चाहिए। अपने जो तरीक़ेकार हैं शॉपिंग के, जो आपने मामूलात बनाए हैं उनको चेंज करना चाहिए। सुबह 8 बजे आपको खोलना चाहिए, डे सनलाइट को इस्तेमाल करना चाहिए, और पूरी दुनिया इसी तरह करती है, इसको इस्तेमाल करती है। यूरोप में, अमेरिका के मेजॉरिटी जो टाउन्स हैं, आप बड़े बड़े जो सिटीज़ को साइड पे रखते हैं, जो मेजॉरिटी आम टाउन्स हैं वो तकरीबन शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं। इसी तरह यूरोपियन जो हैं टाउन्स बंद हो जाते हैं, अमेरिका में भी बंद हो जाते हैं। अमेरिका में बंद हो जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें हमें अपने आप को चेंज करनी पड़ेगी। देखें, हम पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंच चुके हुए हैं कि हमारा डेट टू GDP रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 100% पे जा चुका हुआ है। हमारे दूसरे मामलात देखें, हमारी अगर कमाई जो है आज हम 8,000 अरब है और हमारे अखराजात जो हैं 14,000 अरब हैं, तो ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हमें अपनी अखराजात को भी कम करना पड़ेगा, हमें अपनी आमदन को भी बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाना पड़ेगा, और ये उसकी एक शुरुआत है जिसके अंदर अपने जो हम अपने अखराजात को कम करने के हवाले से एक शुरुआत है कि बाजार 8 बजे बंद किया जाए, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इसके बड़े पॉजिटिव। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे अपने दीन ये कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद जो है वो आप रिस्क की तलाश में निकल जाए, तो ये तो दीन की भी तालीमात है कि इसी तरीके से कि सुबह, और बिल्कुल अब ये बात भी बड़ी ठीक है कि डे लाइट को हम इस्तेमाल करना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह लोग इस बारे में समझेंगे, लोगों को पता चलेगा जो ही इसके बारे में आगाही दी जाएगी। बात तो यही है ना कि आप आफ्टर जो है मगरिब के बाद बाहर ना जाएं, आप अपने मगरिब के बाद अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। उससे पहले जो शॉपिंग और दूसरी मामलात हैं उसको ख़त्म कर दें। बाजार बंद होंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। इसका मतलब है, आपका कहने का मतलब है हुकूमत फैमिली के साथ भी टाइम, लेकिन वो लोग कुछ ये भी कहते हैं कि 8 बजे के बाद हमारी शॉपिंग होती है, 9 to 5 कोई जॉब होती है, तो इतवार का दिन एक छुट्टी का दिन तो मिलता है ना उस दिन। उसके बाद है ये भी है, आप हमें अपनी आदतें तब्दील करनी पड़ेंगी। आप अगर अपने शॉपिंग स्पैन्स को जो है उसको कम करना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीज़ें देखें, मुश्किल वक्त कौमों पे आए हैं, कौमों ने उसके अंदर से अपने आप को निकाला है, और आज एक मुश्किल वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं जिसके अंदर मैं बाकी सियासी मामलात को एक साइड पर रख के अपने इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से अगर बात करूं तो आपके साथ IMF आपसे डील करने को तैयार नहीं है। आपके दोस्त ममालिक वो आपको एक इंटरनेशनल जो एक बड़ी बिग गेम है उसके अंदर पाकिस्तान को ला के उन्होंने खड़ा कर दिया है एट द सेंटर ऑफ दैट बिग गेम, और उसके अंदर वो विक्टिमाइज कर रहे हैं। और अब तो सारा उनकी विक्टिमाइजेशन नज़र आती है, जिस तरीके से वो IMF प्रोग्राम को लेट कर रहे हैं जानबूझ के, डिस्पाइट के तमाम शराइत पूरी की जा चुकी हैं और सारे मामलात जो हैं उनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको इम्प्लीमेंट किया है। अब ये जो मामलात हैं इसको अगर इसी तरह ये डिले करेंगे और मामलात को करेंगे तो फिर हमें एज अ मुल्क खुद सोचना है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि खुदा न ख्वास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएं। तो अगर हम लोग जब तक खुद इन्हिसारी पे नहीं चलेंगे और इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि अपनी आदात को चेंज करने से इम्पोर्टेड फ्यूल कम होगा, कल को डॉलर्स हमारे बचेंगे, उन डॉलर्स के ऊपर जो हम लोग कर्ज लेकर कर्ज देते थे, शायद हम अपने बचे हुए डॉलर्स पे से कर्ज अदा कर सकें जो 70-75 साल के अंदर इस मुल्क के ऊपर चढ़ें।
اور میرا خیال ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, سختی سے کرنا چاہیے, اور آنے والے وقت کے اندر ایسی تمام اصلاحات کرنی چاہیے جس سے ہم امپورٹڈ فیول کے اوپر ہماری کم از کم انحصار جو ہے نا وہ کم ہو. اچھا, کل شہباز صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھائیں گے. آپ تو اسلام آباد سے ہی آ رہے ہیں, وہاں پر آپ کیونکہ پچھلے دنوں تو کچھ زیادہ عرصہ آپ لوگ اسلام آباد رہے ہیں, تو اگر ہم اس حوالے سے اگر بات کریں تو 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا بھی کہا گیا کہ اسٹوڈنٹس کو دیں گے, وہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہماری پچھلی 2-3 گورنمنٹس نے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے, نون لیگ کی گورنمنٹ نے, اس سے پہلے زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ پیکیجز دیے, بہت زیادہ آپ کو جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنس دی گئی وہ ٹیکسٹائل کو دی گئی. ٹیکسٹائل نے دیا بھی, لیکن اس کا جو میکسیمم آپ گئے 24-25 بلین تک آپ لوگ اس کو ٹچ کیا ہے, اس سے اوپر نہیں جا سکے. پاکستان کو اس ٹائم پہ ایٹ لیسٹ 40-50 بلین ایکسپورٹس کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر. ایک شعبہ خالی بچتا ہے جس کے اندر ہم لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں, اور وہ شعبہ آئی ٹی کا ہے. اگر ہم آئی ٹی کے اندر اپنی جابز کریٹ کروانی ہے تو سب سے جو بہتر ہے, آج بھی پاکستان کے فری لانسرز بہت کام کر رہے ہیں. ہماری تقریباً $2 بلین کو کراس کر چکی ہیں ایکسپورٹس آئی ٹی کی, اور اس کے اندر ابھی بہت ہنڈرسز ہیں, اور اس کے اندر بہت ایشوز ہیں جس کو ابھی نہیں ایڈریس کیا جا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کو جلد از جلد ایڈریس کرنا چاہیے. سب سے پہلے بات کہ فری لانسرز کا جو ڈالرز باہر سے آنا ہے ان کا, اس کو وہ تھرو سنگاپور منگواتے ہیں, اور پاکستان کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور وہ ڈالرز ہمارے پاس ڈائریکٹلی نہیں آ رہے. اور شہباز صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی بھی ہے جس کے جو اس حوالے سے کام کر رہی ہے, اور موسٹ پرابلی وہ کوئی نہ کوئی رزلٹ دے گا. سیکنڈلی جو ہے آپ کے اس کے حوالے سے جو تمام ایمبیسیز ہیں, کمرشل اٹیچیز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اب اس بارے میں مارکیٹنگ کریں, اور پاکستان کو مارکیٹ آئی ٹی کے حوالے سے بھی اتنا ہی کریں جتنا ٹیکسٹائل کے حوالے سے کر رہے ہیں, جاب کریشن کے حوالے سے. اور یہ میرا خیال اسی کا ایک سٹیپ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں جو میاں شہباز صاحب نے پچھلے ادوار میں لیپ ٹاپس دیے, اس کی وجہ سے یہ ریپڈ ٹرانسفارمیشن ہوئی, اور پہلے $1 بلین کا ہم نے کراس کیا تقریباً 2018 کے اندر, جو تھا لینڈ مارک ایکسپورٹ آف آئی ٹیز کی, آئی ٹی ایکسپورٹ کے اندر, اور اب 2021-20 کے اندر شاید $2 بلین کو ہم نے کراس کیا. اب اس سے اوپر ہے ہماری ایکسپورٹ, $2 بلین سے اوپر کی ایکسپورٹس ہے. اور یہ ایک انڈسٹری ہے جس پہ میرا خیال ہے پاکستان کا فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے. اسی کو ہی ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو یوتھ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے آئی کیو والی یوتھ ہے, اس آئی کیو والی یوتھ کو پراپر چینلائز کر کے اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر. یہ آپ بڑی اچھی بات کریں کہ اور لیپ ٹاپ کے ذریعے کم از کم جدید تعلیمی تقاضوں سے وہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہم آہنگ بھی ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ. جی بالکل ہے جی, ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ اگلے بندے کو کم از کم ایک ٹول ٹو ارن تو دے رہے ہیں نا. اگر اس لیپ ٹاپ کو صحیح طریقے سے وہ یوز کرے گا, ایک تو دنیا اس کے سامنے اوپن ہو جائے گی, اس کی اپنی ایجوکیشن, بکس, لائبریری, سارا کچھ اس کے پاس ایٹ از فنگر ٹپس آ جائے گا. اور سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ اپنا کاروبار اور اپنی چیزوں کو کس طریقے سے مارکیٹ کرے گا اور کس طریقے سے کرے گا, وہ پاکستان کے اندر آلریڈی لوگ کر رہے ہیں. اسی کو انشاءاللہ وہ لوگ بھی فالو کریں گے. کچھ چھوٹے ٹریننگ پروگرامز ہیں جو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا ہائی ٹائم ہے, گورنمنٹ کو شروع کرنے چاہیے, بڑے ماس لیول پہ شروع کرنے چاہیے. آپ کی جو نیفٹیک اور ٹیفٹاز جو ہیں, ان کو اب یہ ٹائم ہے کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے آئی ٹی کے اوپر, اور سب سے بڑا پروگرام جو ان کو لانچ کرنا چاہیے وہ آئی ٹی کے حوالے سے کرنا. یہ سجیشنز آبویسلی آپ دے بھی رہے ہوں گے, اسلام آباد میں کام ہو رہا ہے ان پہ, بڑا ریپڈلی کام ہو رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پھر بیوروکریٹک جو ہیں ریبنز ہوتے ہیں, پھر اس کو کراس کرنے کے لیے, ہرڈلس کو کراس کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ فوکس کر رہی ہے گورنمنٹ. فوکس آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی اس وقت جو ہے, شہباز صاحب کی جو ہے, وہ اس وقت نوجوانوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے کہ ان کو سکلفل بنایا جائے. ڈیفینیٹلی پاکستان کا فیوچر ہی ہے یہ نوجوان. دیکھیں نا, میں جب 2018 میں آئی واز پاپولیشن منسٹر پنجاب میں تھا, تو جب ہماری باہر سے لوگوں سے بات ہوتی تھی تو یہی کہتے تھے کہ پاکستان کا بگیسٹ ایسٹ اس کی یوتھ ہے, اور اس کو جب تک آپ پراپر چینلائز نہیں کریں گے, اس یوتھ کو آپ اپنے قومی دھارے کے اندر نہیں لے کر آئیں گے, اور ان کی پروڈکٹیوٹی کا جب تک قوم کو فائدہ نہیں ہوگا, تب تک آپ کی یہ یوتھ ایک بہت بڑا برڈن ہے آپ پہ. تو اب اس برڈن کو جب تک ہم نے اپنا ایسٹ نہیں بنانا, تب تک میرا خیال ہے پاکستان سیدھے راستے پہ نہیں چل سکے گا. اور اٹس ہائی ٹائم کہ, اور یہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آئی ٹی کی طرف لے کر آئیں. وہ جب خود چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پیسہ کمائیں گے, خود ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ایزی, مطلب ہم لوگ محنت کر کے اس کے اوپر,
اور پیسے ایزیلی کما سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اپنے آپ لوگوں کا رجحان اس طرف بنے. اچھا، آپ یوتھ کو فوکس کی بات کریں تو دوسری جانب 9 مئی کا واقعہ بھی آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں کو جو گمراہ کر دیا گیا، بلکہ کل آپ کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا یہ بغاوت کی گئی، یہ پلانڈ ساری سازش تھی. جو یوتھ کی کچھ حصہ، جو کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوئے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بالکل اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو پچھلے 2011 کے بعد ایک اس پورے ملک کے اندر ایک چیز چلی، اور اس چیز کے اندر لوگوں کو یہ بار بار بتایا گیا کہ یہ سب چور ڈاکو ہیں، آپ کا مسیحا عمران خان ہے. عمران خان کو 2018 کے اوپر زبردستی بٹھایا گیا اس قوم کے اوپر، اور 2018 سے 2021 کے درمیان جو اس نے اس ملک کے اکانومی کے ساتھ، اس ملک کے اخلاقیات کے ساتھ، اس ملک کے جو ایون انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، کوئی شعبہ دیکھ لیں، جس بندے کا یوتھ کے حوالے سے آپ دیکھیں نا کہ جس بندے کا نظریہ یا جس بندے کا یہ چیز تھا کہ جی کٹے اور انڈے سے ہم لوگ اس ملک کے یوتھ کو جو آگے روزگار فراہم کریں گے، جو بندہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں فوکس کر رہا ہے اور دنیا جس طرف جا رہی اس کو چیز کو فوکس نہیں کر رہا. نو ڈاؤٹ لائف سٹاک بڑی امپورٹنٹ ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ کا فوکس تو نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کی چیزوں، اس طرح کے بلنڈرز کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصانات اٹھانے پڑے. IMF پروگرام کا لیٹ ہونا، پھر آپ دیکھیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو پاکستان کی نسلیں بھگتیں گی اور بھگت رہی ہیں. آپ کے وزیر نے کھڑے ہو کے کہا کہ پائلٹ آپ کے جیلی ہیں، ڈگری ہیں، پوری دنیا نے آپ کے پائلٹ جہاز بند کر دیے. آج شہزاد رفیق صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں اور کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہماری فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ جیلی نہیں ہے، صرف 6 ہیں، جن کے 6 یا 7 پائلٹس ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے، جن کے بارے میں ڈوبیس ہیں کہ جی یہ ان کا ڈیورنگ فلائٹ آج ایگزامز تھے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے. وہ بھی کوئی اتنا میجر ایشو نہیں تھا جس کی وجہ سے بدنام کیا گیا. آپ کا کہنا آج نہیں بدنام، میں آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے الفاظ کہے ہوئے الفاظ سے. اب وہ خان صاحب نے جب اقتدار سنبھالا، انہوں نے کہا پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. پاکستان کا چلتا ہوا ایک اچھا خاصا سرکل، اکانومی ہالٹ پہ آ گئی. اس کو دوبارہ آگے سے اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کرونا آ گیا. اس کو دوبارہ چلانا یا IMF پروگرام لیٹ کرنا اور سارا کچھ کرنا. آپ یہ دیکھیں عمر اسلم صاحب، دنیا کے اندر تقریباً ہمیں 4.5 بلین ڈالرز کرونا کا ملا. آج قوم ان سے یہ پوچھے وہ کرونا کے 4.5 ارب ڈالر کہاں گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ 4.5 ارب ڈالر ایکسپورٹ انڈسٹری کو 0% سود پہ دے دیا گیا. جو پوری دنیا نے وہ کرونا کا فنڈ اپنے غریبوں میں بانٹا، اپنے لوگوں کی خوشحالی میں بانٹا، ملک کے دوبارہ اکنامک سرکل چلانے کو دیا. انہوں نے ملک کے میرا خیال ہے چند 100 یا 150 صنعت کاروں کو وہ 400 بلین ڈالر اٹھا کے قرضے میں دے دیا، اور وہ 0% اس کے اوپر. کرپشن ہوئی آپ کے خیال میں اس میں؟ کرپشن ہوئی یا جو بھی پروگرام، میں اس طرف نہیں جاتا کہ کرپشن ہوئی، میں اس طرف جاتا ہوں کہ آپ سوچیں نا کہ پلاننگ کیا تھی اس کی، کہ آپ پوری دنیا کے اندر کرونا فنڈ جب بانٹا جا رہا تھا مختلف ملکوں کو، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، تو ہمارے ملک کے اندر جو فنڈ آیا، آپ نے اس کے پینٹس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ لوگوں کو دے کے، اور باقی جو اس کا میجر چنک تھا وہ چند 100 خاندانوں کو دے دیا، اور اس کے اوپر 0% انٹرسٹ ریٹ. وہ اس کا جواب دینے کو کوئی بندہ تیار نہیں، اس کو دیکھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں. مطلب اس طرح کے بے تہا ڈیسیجنز ہیں. یہ تو 2-4 میں نے آپ کو گنوائے ہیں. آپ یقین کریں کہ آنے والی نسلیں اس چیز کے بارے میں، اور انہی چیزوں کے اندر وہ نوجوان ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا کہ اس بندے کے آگے پاس پروگرام کیا ہے، اس بندے نے آ کے اگر دوبارہ آتا ہے کیا کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا. صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جی باقیوں کہا گیا ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں تو یہ جی بڑا مسیح ہے. ایک برین واشنگ ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس کے حوالے سے ٹائم آئے گا کہ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. آپ یہ عمر اسلم صاحب دنیا کے اندر ہسٹری کے اندر دیکھ لیں کہ جس نے سچ بولا ہے وہی بیچ میں سے نکلا ہے، جس نے جھوٹ بولا ہے وہ بے نقاب ہونا ہی ہونا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اور یہ عمران خان کا سراسر جو بھی اس نے ایک چیز کی، ایک سارا کچھ بنایا، یہ انشاءاللہ ود ٹائم آپ دیکھیے گا ایکسپوز ہوگا. ہر چیز ایکسپوز ہوگی، ہو رہی ہے ایکسپوز، آگے بھی ایکسپوز ہوگا. آپ پارٹی کی حالت دیکھ لیں. جی، پارٹی سے مراد ہے کہ آپ کے خیال میں مطلب دیکھ لیں نا کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ MNA بنے 2018 میں، MPA بنے. آپ تو 2002 سے آئی تھنک ایسا. ہاں نہیں، ابھی کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ابھی بنے سارا کچھ ہوا، تو کس یقین کریں کہ کبھی سوچا ہی نہیں. مطلب اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آگے مطلب اس ملک میں پتہ چلتا نہیں کیا حالات ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ پارٹی چھوڑیں، پارٹی کریں اور اپنا معاملات جو ہے اس طرف لے کے جائیں. ان کے اوپر ایک تھوڑا سا آیا وقت اور انہوں نے تھوڑا سا دیکھا ڈاؤن ہے،
اور آج وہ ایک بڑا لطیفہ چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، میں سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے مہنگائی کم نہیں کی، تو یہ مہنگائی کم نہیں ہوئی، جو 7 کروڑ 10 کروڑ کا ٹکٹ بک رہا تھا وہ فری میں بک رہا ہے پی ٹی آئی کا، تو جو ہے یہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کا مطلب ہے 10 کروڑ کا ٹکٹ مفت لینے کو بھی کوئی تیار نہیں اب؟ شاید آپ مفت شاید کوئی لے لیں، یہ ہماری وجہ سے یا مطلب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی وجہ سے یہ تو سستا ہوا ہے نا جی ٹکٹ، پی ٹی آئی کا ٹکٹ. پی ڈی ایم کی وجہ سے خالد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو اب کوئی مفت شاید لے لے، لیکن جو 10 کروڑ کا ریٹ اور جو آڈیو لیکس کی بات کریں. بہرحال ہم دکانوں والی بات پر بھی آتے ہیں. مارکیٹس 8 بجے بند کرنے کے حوالے سے اگر بات دیکھا جائے تو ایک اچھا انیشیٹو اس لیے کہ پوری دنیا میں مارکیٹس 6 بجے بند ہو جاتی ہیں. دیکھیے یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا بڑا انیشیٹو ہے، اور اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کیلکولیشنز اور اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق اس سے جو ہے وہ $1 ارب کا جو ہے وہ جس طرح مختار بھرت صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس پر فرق پڑے گا. اور اس وقت آپ اگر پاکستان کا امپورٹ بل دیکھیں تو اس میں جو سب سے بڑا اس میں شیئر نظر آتا ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا ہے اور پیٹرول کا ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا بوجھ ہے ہماری جو امپورٹ کا اور ہمارا جو ادائیگیوں کا توازن ہے اس پر جو بوجھ ہے اب وہ جو غذائی اجناس ہیں ان کا ہے. $10 ارب کے قریب جو ہے وہ ہمیں سالانہ ایک بدقسمتی سے پاکستان ایک جو زرعی ملک ہے، اور پچھلی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک غذائی اجناس امپورٹ کرنے والا ملک جو ہے اب وہ بنا دیا گیا. اور اب الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان کی پالیسیوں کے باعث اس حکمران جو اتحادی حکومت ہے اس کی پالیسیوں کے باعث اب ایک بار پھر ہم فوڈ سیکیورٹی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو گندم کی پیداوار ہے اس سال 2 کروڑ 75 لاکھ ٹن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ 8 بجے والی دکانوں کی بات بھی اگر خالد صاحب ہم کریں، سجاد صاحب اس پہ آپ سے بات کریں گے کہ 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ جو ہے یہ پوری دنیا بھر میں اگر ہم دیکھا جائے تو مارکیٹس جو ہیں وہ 6 بجے کلوز ہو جاتی ہیں. تو یہ اچھا انیشیٹو ہے، بجلی کی بچت ہوگی، اور یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ فجر کے بعد جو ہے وہ آپ رزق کی تلاش میں نکل جائیں. ہمیں اپنی عادتیں تبدیل کرنی ہوں گی. درست کہا آپ نے. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ 20-30 سال پہلے جائیں تو ہم سورج کی روشنی سے ہی فائدہ اٹھاتے تھے. سورج کی روشنی جب ختم ہوتی تھی تو کاروبار بھی ختم ہو جاتا تھا اس کے ساتھ. قطع نظر اس کے کہ ایک اکنامک کرائسس ہے، ہمیں فیول امپورٹ کرنا پڑتا ہے، پاکستان کے پاس ڈالر کم ہے، لیکن وہ ملک جن کو یہ کرائسس نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی 8 بجے کاروبار ختم ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو لائف سٹائل بنایا گیا تھا نا پچھلے کچھ 25-30 سالوں میں ہمارا، وہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آب و ہوا جو ہے نا ہماری وہ بہت ریئر ہے، اتنی خوبصورت، مطلب دنیا کے پاس اس طرح کا نہ سورج ہے اتنے ٹائم کے لیے، نہ اتنے ٹائم کے لیے روشنی ہے، نہ ایسی مطلب ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہوا اور پانی اور سورج، ان تینوں چیزوں سے دنیا نے بجلی پیدا کی ہے. ہم فرنس آئل سے پیدا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ونڈ کی ہماری جو مختلف پاکستان میں ایسی حیدرآباد کے قریب بھی ہے، نہیں پورے پاکستان میں ہے. ایون ڈاکٹر صاحب کے حلقے میں یہ جو سالٹ رینج ہے نا، ہاں سالٹ رینج، جب نیچے سے آپ اوپر جاتے ہیں تو ہوا کا ایک آپ کو دباؤ نظر آتا ہوگا. وہ بھی سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں بہت بڑی ایک ونڈو ہے اس کی. اچھا اسی طرح آپ نے جیسے بہاولپور میں سولر پروجیکٹ لگا، اتنا زیادہ دھوپ جو ہے وہ پاکستان کو اویلیبل ہے، سن اویلیبل ہے، سولر لگانا چاہیے. پھر یہ تیسری چیز پانی ہے. پانی کے وسائل بھی ہمارے پاس کم نہیں. تو پلاننگ یہ ہونی چاہیے، فیوچرسٹک پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ہوا، سورج اور پانی، ان سے نہ صرف بجلی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم فرنس آئل کی امپورٹ سے بچیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 8 بجے کا پروگرام ہے نا دکانیں بند کرنے کا، یہ تو اس پہ تو ہمیں خواہ کرفیو لگانا پڑ جائے، فوج کو انوالو کرنا پڑ جائے. 2 سال اگر آپ کر لیں، ہاں 2 سال آپ کر لیں پھر عادت بن جائے گی. یہ ویسے میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو اس وقت بھی
8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا I تھا. think PTI لیکن گورنمنٹ میں بھی بدقسمتی سے گورنمنٹ میں بھی PTI نے پنجاب کے اندر اور KP کے اندر جو ہے اس معاملے میں تعاون نہیں کیا. ہاں لیکن گورنمنٹ کو بھی جب انرجی کنزرویشن کی ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے بھی یہ آئیڈیاز فلوٹ کیے تھے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں 4-5 گروپ ہیں پریشر گروپ. ایک تو ٹریڈر کا بہت بڑا پریشر گروپ ہے جس کو سسٹین نہیں کر پاتے. حالانکہ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ پہ پریشر گروپ ہوتے ہیں. ابھی بات ایگریکلچر کی ہو رہی تھی کہ ہمیں ایڈیبل آئل سمیت بہت ساری ایسی چیزوں پہ پیسے لگانے پڑتے ہیں جن کو آپ آسانی سے پاکستان میں پروڈیوس کر سکتے ہیں. اب پلاننگ جو ہے نا, جب تک آپ ایک نیشنل پوائنٹ آف ویو سے اور وہ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس میس سے نہیں نکل سکتے. بجلی آپ خود بنا سکتے ہیں, آپ ایگریکلچر سے اپنی ضرورتیں ساری پوری کر سکتے ہیں, ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں, لیکن وہ جب تک اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اچھے اقدامات ہیں. ہمارے جو پلاننگ کے منسٹر ہیں احسن اقبال, ہی از ڈوئنگ ویل, لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں بھی تو اپنی عادتیں اتنی آسانی سے جس طرح آپ بات کریں وہ چاہے میں ہوں چاہے ہم سب کو. احسن اقبال صاحب نے اب پھر کل جو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو ہے وہ اکنامک آؤٹ لک 2035 کا بھی کانسیپٹ جو ہے لیکن ہمارے یہاں تو کانسیپٹ بیچ میں رہ جاتے ہیں نا. 2020 کا کانسیپٹ تھا, بیچ میں عمران خان پروجیکٹ آ گیا. یعنی کہ اب یہ ڈیویشن اتنی زیادہ. مختار بھرت صاحب بھی بات کر رہے تھے نا کہ پتہ نہیں چلتا یہاں پہ تھوڑے عرصے بعد کیا سچویشن ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ پلاننگز کی ضرورت تو ہے. وہ تو مجھے پھر سجاد صاحب والی بات ہے کہ جی چاہے کرفیو لگانا پڑے, لیکن مجھے ہم سب کو اپنی عادتیں تبدیل کرنی پڑیں گی. میری بات سنیں, ہمارا لائف سٹائل ہے نا ایک کہ ہم 10 بجے اٹھتے ہیں, 11 بجے دفتر جاتے ہیں, پھر واپس 8 بجے 9 بجے آتے ہیں, پھر بچوں کو لے کر ریسٹورنٹ چلے جاتے ہیں یا شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. اتنا مجھے یہ بتائیں ایک فوجی کی زندگی جو ہے وہ کب شروع ہوتی ہے؟ وہ صبح ڈرل کے لیے کس وقت نکلتا ہے, وہ شام کو کس وقت اپنا اس نے سونا کس وقت ہوتا ہے. وہ ایک ڈسپلن, پلاننگ اور ڈسپلن. اگر آپ نے ڈسپلن نہیں اپنایا تو وہ ایک آوارگی جو ہوتی ہے نا, وہ سوشل آوارگی بھی ہوتی ہے. یہ جو آپ یوتھیزم دیکھ رہے ہیں, میری بات سنیں, ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ نا اسکلڈ نوجوانوں کی ضرورت تھی باہر بھیجنے کے لیے. انہوں نے پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ بنائے تھے. آج ایک میٹرک پاس لڑکا اتنی اس کو سمجھ بوجھ ہے کہ میٹرک کے بعد اگر آپ اس کو پولی ٹیکنیک اس کا آئی ٹی کا بنا دیں نا, کمپیوٹر آئی ٹی کے کمپیوٹر چھوٹے, مطلب وہ نہ کریں کہ کمپیوٹر سائنسز آفٹر گریجویشن آپ وہ جو جاتا ہے فاسٹ وغیرہ, آپ اس کو ذرا نیچے لے کر آئیں. اسکلفل ایجوکیشن. ایک میٹرک پاس لڑکے کو جب آپ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا ایک ڈپلوما دیں گے نا سر, تو وہ بہت سارا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. بالکل. اس کے پاس ٹائم ہوگا. دوسرا ایک چیز بڑی لیک کرتی ہے, جو 7 بجے سوسائٹیز بند ہو جاتی ہیں نا دنیا میں جہاں کہیں ایسے ہی ہے, پوری دنیا میں یہی ہے. وہاں پہ یوتھ کی ریکریشن کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ بھی ٹھیک بات. ہمارے پاس لوور مڈل کلاس کی یوتھ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ اتنی بڑی تعداد میں, جن کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں سوائے یوٹیوب دیکھنے کے اس زمانے میں اور سوائے پروپیگنڈا سننے کے. ہماری گراؤنڈ پر تو قبضے کر لیے گئے ہیں. یعنی یہ چیزیں ضروری ہیں. گراؤنڈ ہی نہیں اکیلی یار, آپ دیکھیں گراؤنڈ کے علاوہ بھی ریکریشن ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے غریب آدمی کے لیے. جو اپر کلاسز ہیں انہوں نے اپنے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں, وہ اپنا مزے کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لوور کلاسز کے پاس لیکن سر سجاد صاحب پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں, بات تو ٹھیک ہے کہ اسکلفل ایجوکیشن جو ہے ایک تو وہ وقت کی ضرورت ہے. دوسری جانب ہم یہ جو جب مارکیٹس کے حوالے سے بات کریں, شہباز صاحب نے کل ایک اور سٹیٹمنٹ جو یہ دی کہ 1 سال میں بڑی مشکل فیصلے بھی کیے لیکن ملک کے لیے کیے, اور یہ وہ بارہا کہہ بھی چکے ہیں کہ سیاست کو جو ہے وہ قربان کیا اس ملک کو. کیونکہ آپ اسلام آباد ہوتے ہیں, آپ وہاں دیکھتے ہیں ایم این ایس کے ساتھ آپ لوگ, آپ کے سارے کولیگ ہیں, کس طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں شہباز صاحب؟ شہباز صاحب اس ٹائم تو ایمرجنسی کنٹرولز پہ ہی لگے ہوئے ہیں جی. ڈے ٹو ڈے جس طریقے سے اپنے ملک کو کس طرح چلا سکتے ہیں, کس طریقے سے عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. عمر اسلم صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں گے, جب ہم نے گورنمنٹ لی تھی تو ہمیں ہر چیز کا تدارک تھا. ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا پولیٹیکل جو ایسٹ ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. ہمارا جو ہے آنے والا وقت بہت مشکل ہے. عمران خان نے جو فیصلے کیے ہیں اس فیصلوں کے اندر اس نے آنے والے کم از کم 4 سے 5 سال جو تیل کی ایک دم قیمتیں کم کیں, بجلی کی قیمتیں کم کیں, اور اس نے ایک پوری وہاں پہ
اپنا مشکلات دیکھی پیدا کی کہ آنے والا وقت جو ہے نا، آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ ان پاپولر ہو، جب مہنگائی کرنی تھی اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا تھا۔ شہباز صاحب اس کی یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ایک سال میں صرف مطلب ایمرجنسی فائٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایسی چیز پلاننگ نہیں کر سکے۔ پھر انٹرنیشنل پریشرز کے حوالے سے جو معاملات چلے اس کے پھر اندر سر آپ مختار بھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ سیاسی عدم استحکام بھی تو بڑا رہا نا، کبھی بہت زیادہ پنجاب حکومت کو تحلیل کر دیا، کے پی کے حکومت کو تحلیل کر دیا، وہ اچھا بیرونی چیلنجز فیس کریں، ایک طرف ایک معیشت خراب بیمار معیشت اس کو ٹھیک کریں، تو کافی چیلنجز نہیں، بہت زیادہ۔ ابھی بھی دیکھیں آپ آ کے آپ کو آج بھی آپ اپنے ملک کو پولیٹیکلی اسٹیبل کنٹری تو نہیں کہہ سکتے، اور ٹو ہیو اکنامک اسٹیبلٹی ان کنٹری یو ہیو ٹو ہیو پولیٹیکلی اسٹیبل کنٹری۔ اب آپ پولیٹیکلی اسٹیبل نہ ہوں اور آپ کہیں کہ جی اکنامکلی ہم لوگ اسٹیبل ہو جائیں، پاسبل ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اگر آپ نے اکنامکلی اسٹیبل ہونا ہے، اس کا پہلا سٹیپ ہی ہے کہ ملک جو ہے پولیٹیکلی سیاسی استحکام آئے اس ملک کے اندر۔ صحیح۔ اور اس سیاسی استحکام کے لیے پہلے دن سے شاہد خاقان عباسی صاحب اور شہباز صاحب پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے چارٹر سائن کریں، چارٹر 2018 میں چارٹر آف اکانومی میں بیٹھیں، چیزوں پہ بیٹھیں۔ اب جب سارے معاملات اس طرف چلے جاتے ہیں، مجھے یاد ہے ہمارے جو رہنما ہوتے تھے جب یہ جیلوں میں ہوتے تھے، ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں آتے تھے، اور پروڈکشن آرڈرز کے لیے یہ لوگوں کو دھکے کھانے پڑتے تھے۔ ہم لوگوں کو جا کے اسپیکر کے آفس کے باہر 2-2 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا تھا کہ ہمارے ایم این ایز کا یہ رائٹ ہے، ہمیں پروڈکشن آرڈرز دیں، اور وہ صاف اسپیکر صاحب کہتے تھے پرائم منسٹر صاحب نے منع کیا اور میری جرات ہی نہیں نہ دیں۔ اور وہ اس ٹائم پہ وہ آگے تقریریں کرتے تھے کہ خان صاحب آپ اس ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کل کو جب آپ کو ضرورت پڑے گی مذاکرات کے لیے تو آپ ہمیں اتنا دور نہ بھیجیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کریں۔ اور آج وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، انہوں نے لوگوں پہ جھوٹے شاہد اللہ صاحب کی سپیچ کر لیں، مطلب یہ چیزیں لوگوں کو ایویڈنٹ تھیں، جو سمجھدار جہاندیدہ لوگ تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ آنے والا وقت کے اندر یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بندہ جس طرح چل رہا ہے اس ملک کے اندر، جس طرح کی یہ فیصلے کر رہے ہیں ملک کے اندر، یہ زیادہ دیر تک سروائیو کر سکے۔ اور پھر جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اس کو دوسری جماعتوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ اتنا دور کر چکا ہوگا سب کو۔ مطلب آپ سوچیں نا کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے مطلب شہباز صاحب، زرداری صاحب، آپ کا ایک نیشنل لیڈر ان کو کن کن نام سے پکارتا رہا اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے، مذاق اڑاتا رہا ان کے۔ اور یہی چیزیں پھر جو آپ آگے کہہ رہے تھے کہ یوتھ جو ہے ہماری، اس کو وہ یوتھ نے اسی چیزوں کی وجہ سے اخلاقیات تباہ ہوئی۔ جب آپ کا نیشنل لیڈر کسی کو عزت سے نہیں پکارے گا، آپ کے مخالفین ہیں، مخالفین کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے، لیکن ایک دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو ریسپیکٹیبلی اس کو اگلے کو بلاتے ہیں، ریسپیکٹفلی اگلے کو مخاطب کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ختم ہوئی اس کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب کی بڑی ہمت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ تمام پارٹیز کی، کہ جو یہ قربانی دی ہیں، ہمیں نہیں پتا کل الیکشن کا کیا رزلٹ ہونا ہے، لیکن اس قربانی کے حوالے سے یہ پاکستان کے لیے قربانی۔ اچھا مجھے ابھی آپ ذکر کرے تھے، مجھے یاد ہے کوٹ لکھپت جیل میں بھی وہیں پہ تھا جب آپ میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو وہ الفاظ آپ کو یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب جو کہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، شدید گرمیوں کے دن تھے، تو ایک سابق وزیر اعظم، اور وہ پھر ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ جان کے اس علاقے میں کوٹ لکھپت کا علاقہ۔ نہیں، ہماری ایک پی ٹی آئی کی رہنما نے بیان دیا، عمر اسلم صاحب، کہ مئی کی گرمی کے اندر کوئی اڈیالہ جیل میں رہے تو اس کو پتہ چلے کیا ہے۔ تو مجھے ایک بڑا واقعہ یاد آیا کہ 25 جولائی کو الیکشن ہوئے، تو میرا خیال ہے اگست کا دوسرا ہفتہ یا تیسرے ہفتے میں جب ہمارا سیشن کال آن ہوا، 13 اگست کو شاید ہمارا حلف ہوئے، بیچ میں 2-3 دن آف ہوئے پرائم منسٹر کے الیکشن کے لیے، تو ہم میاں نواز شریف صاحب کو اڈیالہ جیل ملنے گئے، 3-4 ایم این ایز تھے، ایم پی ایز بھی تھے کچھ۔ تو ہم جا کے جب بیٹھے تو اس ٹائم پہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ علیحدہ ٹھہرے ہوئے تھے جیل کے اندر، اور ان دونوں کی ملاقات تب بھی ہوتی تھی ہفتے کے 1-2 دن جو ہوتے تھے نا، جب ہماری ملاقات ایم این ایز کو ملاقات کی یا ان کی بار ہوتی، تب بھی یہ باپ بیٹی کی بھی ملاقات تب ہو سکتی تھی۔ تو ہم لوگ بیٹھ کے گپ شپ شروع ہوگی، میاں صاحب کے ساتھ کرسی خالی پڑی ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد مریم صاحبہ تشریف لائی وہاں پہ بیٹھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں لیٹ ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے جو ہے نا وہ دھو کے سوکھنے کے لیے ڈال رہی تھی۔ تو مجھے وہ بات ان کی یاد آ گئی کہ مطلب یہ وقت تھا ایک دفعہ کہ ایک پرائم منسٹر کی بیٹی، 3 دفعہ پرائم منسٹر کی بیٹی، وہ اگست کی گرمی کے اندر سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر وہاں پہ رہ رہی تھی، اور اپنے باپ کو مل کے کوئی شکوہ نہیں کر رہی تھی، پراؤڈلی بتا رہی تھی کہ میرا اس وجہ سے میں لیٹ ہوگی۔ اور دوسری طرف ایک خاتون رہنما یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مئی کی گرمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکی، اور ہم جو ہیں اس وجہ سے یہ بیان دے دیا کہ سیاست سے دستبردار ہو۔
تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری پارٹی کے کافی رہنماؤں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑے سٹینڈ لیے ہیں, اور اگر آج پاکستان مسلم لیگ نون کھڑی ہے تو اس کی دو مین وجوہات ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ کے اندر اس ملک کے اندر آج تک جو کام ہوئے ہیں لوگ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. لوگ جو مرضی کہیں پاکستان کے اندر سے میاں نواز شریف صاحب کے بنائی ہوئی چیزیں اگر نکال دی جائیں تو بالکل صحیح کہتی ہیں مریم صاحبہ کے کھنڈر رہ جائیں گے. اور سیکنڈلی جو ہے آپ کے رہنما جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کا اپنے پیروں پہ اپنے سٹینڈ پہ کھڑا رہنا اور حق بات سچ بات کرتے رہنا, اور اس بڑے ظلم والا دور جو عمران خان کا رہا اس کے اندر کرتے رہنا بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک سے پہلے بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب آپ کا. جب بریک کے بعد آئیں گے تو ڈاکٹر محمد انجم علی صاحب ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ہیں, وہ موجود ہوں گے, ساتھ MNA مختار بھرت صاحب بھی موجود ہوں گے. وقت ہو رہا ہے بریک کا. ویکنڈ ایٹ ہوم لا رہا ہے ستاروں کا حال, آپ کی صحت کا خیال, ہوگی لیجنڈز کے ساتھ گپ شپ وتھ کپ شپ, بات ہوگی نئے ذائقوں کی, موسم کے بدلتے ہوئے پہناووں کی, ساتھ ساتھ ہوں گے مزیدار کھیل اور ہوگی لائیو میوزک پرفارمنس. جو بنائے گی خوشگوار آپ کا ہفتہ اور اتوار, تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکنڈ ایٹ ہوم صرف PTV ہوم پر. فرید کی شادی ہو گئی, اب سکندر کو کہہ دیں کہ وہ اس سے ملنا جلنا بند کر, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا نام کسی جرائم کے شاطر. آپ ایک بار ان کی بات تو سن لیں, وہ اتنی بڑی آفر دوبارہ نہیں ملے گی. زمین ماں ہوتی ہے, ماں کی آفریں نہیں لگواتے. میں بھی یہ زمین بکوا کے چھوڑ جب سے اس کو دیکھا ہے آنکھوں سے ہٹنے نہیں, 2 سال کے بعد آج پتا چلا کہ اس کا نام مینش ہے. سفارش اور رشوت کے بنا یہاں پہ کوئی کام نہیں. جو کاغذ کے ٹکڑے کسی کو عزت کی روزی نہیں دے سکتے, نہیں چاہیے مجھے یہ. میرے آفس میں آ جاؤ بیٹا, آج جس سیٹ پر میں بیٹھی ہوں نا, کل کو اس سیٹ پر عریج نہیں بیٹھنا ہے. تم آج سے ہی عریج کی اس حیثیت کو قبول کر لو, ورنہ یہ رشتہ چل نہیں سکے گا. سوری آنٹی, مجھے آپ کی آفر قبول نہیں. اگر کسی نے تیری طرف پہلی آنکھ سے دیکھا تو میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ اس کو اس دنیا سے اٹھا دوں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ڈاکٹر محمد انجم علی صاحب. سب سے پہلے تو محمد انجم علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کپاس کی کاشت میں 45 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر اب جو کپاس کی کاشت ہوگی, اس پر کیا کہیں؟ جی, اس سال خاص طور پہ پنجاب حکومت نے
कपास की काश्त में ख़ास दिलचस्पी ली है। बुनियाद इसकी ये थी कि कपास पाकिस्तान की जो मौशी और माशरती सूरत हाल है उसमें एक गेम चेंजर के तौर पे फसल काम करती है। हमारा जो देही माशरा है और देही माशरे की टोटल इकोनॉमिक से लेके जिनेक फैक्ट्रीज़, टेक्सटाइल मिल्स, गारमेंट्स, टोटल जो इकॉनमी है इसमें ये लिंच पिन है, ये बेसिकली मेन किरदार अदा करती है। इसकी पैदावार और इसका एरिया कम होता जा रहा था और जो इसकी कंपीटिंग क्रॉप्स हैं, ख़ास तौर पे मक्की है या गन्ना है या चावल है, वो बेहतर पैदावारी टेक्नोलॉजी होने की बदौलत आगे निकल रहे थे। सही। और हमारी जो कॉटन की लोकल रिक्वायरमेंट है वो 15 मिलियन बेल थी और हम इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फैसला किया कि हम इस साल कपास का जो एरिया रिगेन करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ एरिया नहीं, इसकी फी एकड़ पैदावार जो है वो कम अज़ कम इस लेवल पे होगी कि ये फसल लोगों के लिए मुनाफा बख्श हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक भलवाल से है और आप वहाँ से MNA भी, पुराने मिनिस्टर भी पंजाब के हैं, पंजाब को आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि शहबाज साहब की टीम में आप एज मिनिस्टर भी काम कर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं पंजाब में गुज़िश्ता दौर में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई बदला लिया गया हो। कहाँ 2008 से 2018 तक का पंजाब जिसकी दुनिया भर में मिसालें दी जाती थी शहबाज साहब की, और कहाँ फिर उस्मान बुज़दार आ गए यहाँ पर। नहीं, बड़ी ज़्यादती है। अभी जिस तरह बता रहे हैं वली साहब, बड़ी बिल्कुल सही बात की है। देखें आप बाकी सारी चीज़ों को देख लें, एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें, जिस तरह शुगर केन, शुगर एक्सपोर्ट हुई और उस एक्सपोर्ट की वजह से शुगर रेट्स कहाँ से कहाँ गए, फिर वीट एक्सपोर्ट हुई, गलत रिपोर्टिंग की वजह से, गलत चीज़ों की वजह से चंद लोगों ने अपने फ़ायदा उठाने के लिए पूरी कौम का जो है आपका फॉरेन रिजर्व्स जो है उसको लगा दिए। जहाँ तक कपास का है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान के पास तो कोई नया बीज आया नहीं है, जो पुराना बीज है वो ज़मींदारों के लिए इतना बेहतर है। अब मैं समझता हूँ अगर करे कोई बेहतर कोई आया हो इनके पास नया सीड जिसकी वजह से अब लोगों को कोई बेहतर आउटपुट मिले, और ये यकीनन काबिल सताइश है। इनकी बात बिल्कुल सही है। हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है, और उसी को अगर कोई इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट करना पड़ता, जबकि आपके मुल्क के पास ये सारा चीज़ें जो हैं, इस तरह का सॉइल, इस तरह की इन्वायरमेंट मौजूद है जो यहाँ पे एक अच्छी कपास पैदा हो सकती है, तो आपको इजिप्ट वगैरह और यहाँ से ना मंगवानी पड़े। सही। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को करना चाहिए। और जहाँ तक पिछली गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से यहाँ पे ओहदों की बंदर बांट हुई और जिस तरीके से पंजाब के साथ अपने जितने डेवलपमेंट काम हैं उसके अंदर जिस तरह से कमीशन माफिया सरगर्म हुआ और जिस तरह के मामला चले, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हर चीज़ डेली एक नई आई ओपनिंग होता है कि क्या क्या किया। उस्मान बुज़दार साहब ने किस तरीके से इस सूबे के साथ बदला लिया। इमरान खान साहब का बेन तो बदला था कि एक ऐसे शख्स को आपने वहाँ पे बिठाया जिसके पास कोई इस तरह का नॉलेज, कोई इस तरह का बैकग्राउंड ही नहीं था, और उसने 4 साल सीखने में गुजार दिए, और उसके उस्ताद कौन थे, फरा गोगी वगैरह। ये चीज़ें जो हैं बड़ा अजीब सी बातें हैं जिसकी वजह से जाके मामलात पंजाब के बहुत ख़राब हुए। और मैं समझता हूँ निगरान हुकूमत एक बेहतर तरीके से पंजाब में काम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस के हवाले से काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा आने वाले इलेक्शन में, तो मेरा क्योंकि पंजाब आपका हमेशा फोकस होता है, और फोकस होता है पंजाब भी। देखें ना इस सेंसस में भी 53% तकरीबन समझ रहे हैं पंजाब पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान का तकरीबन बन रहा है 53-54%। और ये जो मामलात हैं, तो अगर आपने और फेडरल गवर्नमेंट में आप डायरेक्टली डीप रूटली आम पब्लिक को तो आप नहीं कर सकते। आप तो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो लेवल पे आप कर, जो माइक्रो लेवल पे चीज़ें देखनी है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने देखनी है आफ्टर 18th अमेंडमेंट। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान के लोगों का उसने फेट डिसाइड करना है कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है, बेहतर गुजारनी है। वो गवर्नेंस जो है सारी, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है सारी, वो तो अंडर प्रोविंशियल असेंबली है ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अंजुम साहब, 15 जून तक आपने टारगेट भी रखा है कि पंजाब में जो है वो 50 लाख एकड़ पर कब्जे की जो है कपास की का जो बवाई का जो है हदफ मुकर्रर किया गया। जी बिल्कुल सही बात है। बुनियादी तौर पे इस साल जो बेहतर एक्टिविटी की गई, जो पिछले सालों से बेहतर थी, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीड अवेलेबल थे, उनके ऊपर इस साल कुछ 6 लाख एकड़ तक जो सब्सिडी है वो 1000 रुपये फी बैक कर दी गई, ताकि जिस तरह बरसा फरमा रहे थे कि जो अच्छे सीड अवेलेबल हैं वो काश्तकारों तक पहुँचें। इसके अलावा इस साल
11 बेहतरीन वैरायटीज़ को अप्रूव भी कर दिया गया। अच्छा, और गवर्नमेंट ने कोशिश की कि अगले सालों के लिए भी आप एक ऐसा बंदोबस्त करें जिसमें काश्तकारों को जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो अच्छे सीड हैं, जैसे ट्रिपल जीन वैरायटीज़ कहते हैं, जो दुनिया में हैं, जो और पाकिस्तान किसी वजह से वो नहीं ले सका, इस पाकिस्तानी ज़राअत में उसको पॉपुलर किया जाए और उसके ऊपर सीड प्रोडक्शन का काम भी शुरू है। लेकिन एग्जिस्टिंग जो सीड थे उनमें जो सीड अच्छी कंपनियां वो काम कर रही थी, उनके सीड लेके 1000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी की गई। इस तरह इस साल हमको 2000 के करीब ग्रेजुएट जो एग्रीकल्चर के हैं वो सिर्फ कॉटन स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, और उनका काम सिर्फ यह है कि वो अटेंडेड एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि कॉटन एक बड़ी वनरेबल क्रॉप है। कॉटन की जब तक पैदावार 22-23 मन नहीं आती, कॉटन बहुत ज़्यादा उसे इकोनॉमिकल नहीं है, मुश्किल है बाकी फसलों से, तो इसको हर लम्हे के ऊपर काश्तकार की मदद करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया। इसी तरह इस साल अगर आप देखें तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 17 अरब रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी सिर्फ खादों में दे रही है, जिसमें आपने यूरिया देखी है, यूरिया में 50% पंजाब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था ताकि मार्केट में यूरिया की प्राइसेस स्टेबल रहें। DAP पे सब्सिडी 1000 रुपये थी। और इस साल काश्तकारों की मदद के लिए नहरी पानी जो है उसकी ख़ास तौर पे कपास के इलाका जात के अंदर दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। सही। और इस साल हर बंदे को पता था कि 27% शॉर्टेज है पानी की, लेकिन इसके बावजूद बावलपुर डिवीज़न में और मुल्तान डिवीज़न में, DG खान डिवीज़न में, जहाँ पानी के वसाइल बहुत कम होते हैं, नीचे वाला पानी भी सही नहीं, काश्तकारों को पानी दिया गया। तमाम जो अदारे इस वक्त काश्तकार की मदद कर सकते हैं या काश्तकारी के लिए हैं, वो सारे इस वक्त काश्तकार के साथ खड़े हैं। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे के ऊपर काश्त हो, और ये काश्त का हदफ सिर्फ नहीं है, ये पैदावार का हदफ है जी। क्योंकि काश्त करना और उसके बहुत ज़्यादा लेट काश्त करना भी मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा वाइज फैसला है जी। लेकिन जितनी काश्त है उसको संभालना, और इस तरह संभालना कि हर फूल जो है जो पौधे पे लगे वो टिंडा बने और वो सेहतमंद टिंडे के तौर पे चुना जाए जी, और वो साफ कपास हमारी फैक्ट्रियों में आए जी। तो इसलिए पूरी जो वैल्यू चेन है, जिम्मेदार से लेके टेक्सटाइल तक जी, सब लोग आज एक ही जगह पे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन हैं। जिन फैक्ट्रियां अपना काम कर रही हैं, जिम्मेदारों के अदारे अपना काम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल 8500 रुपया 40 किलोग्राम रेट अनाउंस किया है, जो पहली दफा हुआ है। सही। तो 8500 रुपए का जो इम्पिटस है वो भी कितना जोरदार है, और उसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि हर जिम्मेदार से कपास दिए गए नर्ख से कम खरीदी जाएगी। और आज मार्केट में आज 10,000 रुपये मार्केट में रेट चल रहा है। सही। तो ये सारी चीजें हैं, और उसके साथ अल्लाह ताला की बरकत शामिल हाल हो और मौसमी हालात ठीक हों, तो इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर कपास हासिल करेगा, जिससे कम से कम जिस तरह आप अखबारों में पढ़ रहे हैं $2 बिलियन की पाकिस्तान में इकोनॉमी में एडिशन होगी, तो यकीनन फायदा होगा। बिल्कुल यकीनन फ़ायदा होगा। अच्छा मुख्तार भरत साहब, अगर हम ओवरऑल पंजाब की सिचुएशन के हवाले से देखें, अभी तो क्योंकि निगरान सेटअप है, आपकी गवर्नमेंट नहीं है पंजाब में, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं, आप क्योंकि एक हल्के को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, अपना भलवाल है आपका हल्का, आपका भेरा भी, आपके भाई सुहेब भरत भी MP है वहाँ से, तो उसमें क्या देख रहे हैं? फेडरल से कोई आप लोग अपने इलाके की बेहतरी के लिए कोई काम कर? गवर्नमेंट ने कुछ दिए थे, हमारी कोई इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम्स इंक्लूड हुई थी, तकरीबन 120 स्कीम्स जो अभी चल रही हैं, लग रही हैं। उसके अलावा हमारी कुछ रोड्स सेक्टर के अंदर उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे। अभी हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी हैं, जिसके अंदर हमारी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इलाके का, चौका हमारा बड़ा सिट्रस बेस्ड इलाका है, और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सिट्रस होता है उसका मेजॉरिटी चंक जो है भलवाल से होता है। और हमारे पास वहाँ पे जितना सिट्रस प्रोसेसिंग जोन्स हैं वहाँ पे अच्छे खासी फैक्ट्रीज और हैं, काफ़ी रोज़गार लोग अटैच हैं। उसके वहाँ पे रोड नेटवर्क का बहुत बुरा ख़राब है, ख़ासतौर भलवाल सरगोदा रोड। और मैं बड़े पुरुमीद हूँ कि गवर्नमेंट ने कल अप्रूवल एक तरह से नॉट दी है कि जी इंशाल्लाह हम इसको अपनी मेंटेनेंस के हवाले से इसको करेंगे, उस रोड को नाला रोड के नाम से कि उसको हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। सीवरेज वगैरह के रिजॉल्व करवा के बाकी इश्यूज जो हैं, मसला ये हुआ ना उमर असलम साहब, हमारा एक तो प्लानिंग के हवाले से बहुत बड़ा डायलेमा है ये कि गवर्नमेंट जो है अभी तकरीबन 2000 अरब का थ्रो फॉरवर्ड है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि पिछली 2-3 गवर्नमेंट्स जो हैं
ان کے جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کو وقتی ٹائملی کمپلیٹ نہیں کیا گیا. اسی طرح ہمارے 2016 اور 2017 کے پروجیکٹس اب آ کے ہم نے پیسے ریلیز کروا کے کمپلیٹ کروا رہے ہیں, اور ابھی بھی وہ جو پروجیکٹ 10 کروڑ کا تھا اس ٹائم 30 کروڑ کا ہو چکا ہوا ہے. اور اتنی بڑا جو ہے وہ پبلک ایکسچیکر کے اوپر آپ سمجھیں کہ ظلم ہے یہ چیزیں, جو ٹائملی چیزوں کا پروجیکٹس کا کمپلیٹ نہ ہونا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہم سب ذمہ دار ہیں. ہمارا پلاننگ جو ہے اپنا ڈپارٹمنٹ, اس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں ٹائملی کمپلیٹ ہوں. فائنینس کو پراپر ٹائملی ریلیزز کرنی چاہیے پیسوں کی, تاکہ یہ چیزیں ہو جائیں اور اس کا ایکسٹرا برڈن پبلک ایکسچیکر پہ نہ پڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے جو ہیں اپنا سکیمز یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, یہ اختیار بھی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو جو ہے اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے کرنا چاہیے کہ کس آپ کو پورے پنجاب کو ایٹ پار لانا چاہیے. اب ہمارے اس طرف یہ ہوتا ہے کہ جو ایم پی ایم این اے تھوڑا تکڑا ہے, یا جس کی پرائم منسٹر چیف منسٹر کے ساتھ بہتر ہے, یا جس کے پاس کوئی بہتر پورٹ فولیو والی منسٹری ہے, اس کے حلقے جو ہیں وہ جنت بنے ہوئے. جو بیچارہ ایک مسکین یا ایک اس طرح کا ایم پی ہے کہ جو اپنا کرتا ہے, اس کے حلقوں میں بہت نگلیکٹڈ ہے. اب ہمارا دریا کی دوسری سائڈ والا حلقہ ہے وہ بہت نگلیکٹڈ حلقہ ہے, اور اگر وہاں پہ جائیں تو ہمیں خود افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حلقے میں اگر اتنی کام ہوئے ہیں تو وہ نگلیکٹڈ کیوں رہ گئے. کون ہے متعلقہ وہاں سے؟ پر وہ جو بھی ہیں وہاں سے, وہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. باقی مسئلہ کام ہونے چاہیے, کام ہونے چاہیے, کام ہونے چاہیے. کام ہونے کے حوالے سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پنجاب کے ہر سٹیزن کو ایکولی رکھنا چاہیے. ان کی اپنے پاس یہ ساری سٹڈیز موجود ہونی چاہیے کہ کس حلقے کے اندر کس چیز کی کمی ہے, اور اس کو ایٹ پار لانے کے لیے باقی کے ساتھ. پہلے دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ جب ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست لاہور سینٹرک ہے, اور ہم لوگ جو سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے. شہباز صاحب نے کے پی آر آر پی اور اس طرح کے پروگرامز لے کر آئے, جس کے اندر ہمارے وہاں پہ سڑکیں, کارپیٹ سڑکیں بنی, واٹر سکیمز بنی, اپنے اسٹیڈیمز بنے, سکولز کے اپ گریڈیشن ہوئی, کالجز بہتر بنے. اور اس طرح کی چیزیں جب لے کر آئے تو ہم لوگوں نے کہا کہ محرومیاں ختم ہوئی. ہم لوگوں نے کہا جی بہتر ہو گیا. تو یہ بہت بڑا ہماری عوام ہمارے سے سوال کرتے ہیں. اچھا, اس میں پلیز, یہ جو شہباز صاحب کے بارے میں ان پہ الزام لگایا جاتا رہا کہ جی صرف لاہور بنایا, کیا سرگودا میں بھی ڈیولپمنٹ بڑا کام کیا؟ اگر میں تو پہلے ہی کہتا ہوں موٹر وے تو چلیں ہمارے پاس ہے ہی ہے, بھیرا انٹرچینج, بھیرا ہے, سالم انٹرچینج ہے, اگر اس کو تو ایک سائڈ پہ بھی آپ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو اپنا ہے فارم ٹو مارکیٹ روڈز کے حوالے سے بڑا نیٹ ورک ہوا. ہمارے حلقوں کے اندر بڑا بہت زیادہ جو ہے اپنے گاؤں کے اندر جو ہے یہ سولنگز وغیرہ کا, پی سی سی کا, ٹف ٹائلز کے کام ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کام ہو گئے اور ہمارا کوئی 100% ہو گیا, لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کافی ہمیں جو شیئر بنتا تھا ہم نے اس سے زیادہ ہی لیا. لاہور میں کام ہوا اتنا ہی آپ کے. اگر ہم اس دیکھیں لاہور کے اندر بھی بڑے نگلیکٹڈ ایریاز ہیں. عمر اسلم صاحب, آپ نے تو لاہور کا کونا کونا دیکھا ہے. آپ نے تو آپ اس ٹی وی چینل کے ساتھ منسلک رہے جس نے لاہور کے تمام مسائل کو لا کے لوگوں کے سامنے رکھا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جی آپ ڈیفنس کو یا گلبرگ کو, لیکن آپ کے لاہور کا کسی بھی سبرب سے بہتر ہمارے علاقے میں کام ہوئے ہیں. ہمارے ٹاؤنز بھیرا اور میانی کے ٹاؤن کے اندر شاید ہی کوئی گلی کچی ہو, شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہاں پہ معاملہ نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ 100% مسائل حل ہو گئے. مسائل بہت زیادہ ہیں. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے. دیکھیں ہمارا لاسٹ پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.4 تھا, اور ابھی جو فگر سامنے آ رہے ہیں وہ 2.7 کے والے سے آ رہے ہیں, جو کہ بہت الارمنگ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے اتنے لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے نہ آگے سے زرعی طور پہ ہمارے پاس اتنا پانی اویلیبل ہونا ہے, اور نہ اتنا کوئی ہماری فیلڈز اویلیبل ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحیم ہے, اور امید ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے پہ کرم کرے گا. لیکن ہمیں بھی پلاننگ کرنی چاہیے کہ اپنی آبادی کو کس طریقے سے بہتر کریں, اور کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے اپنی پراپر پلاننگ کے ٹائم ہے, اور اس کو ضرور سوچنا چاہیے گورنمنٹ میں بھی اور عام آدمی کو بھی. ہم سب کو سوچنا چاہیے. کیا کہیں گے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, کیا نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے آپ؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تو کاشتکار کی زندگی کو بہتر کرنا اور ہمارے گاؤں کو رہنے کے قابل بنانا, یہ بنیادی طور پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ فوکس رہا ہے. اور اس میں جو فصلیں لگتی ہیں اس کو جو کہ ہم ڈیل کرتے ہیں, تو تمام فصلات جو اس وقت کاشتکار لگاتا ہے, جس میں پچھلے سال آپ نے گندم دیکھی کہ پنجاب نے 21 ملین ٹن پیداوار حاصل کی, جو اس وقت ریکارڈ تھا. اس سال بھی اس وقت جو کراپس لگ رہی ہیں, اس وقت خریف کا سیزن شروع ہے. پنجاب کے اندر آئل سیڈز کے اندر جتنی اس وقت ڈیولپمنٹ ہے, یا رائس میں اس وقت ہائیبرڈ اناکولیشن ہو رہی ہے, میکینیکل ٹرانسپلانٹنگ کی بات کر رہے ہیں آپ, سیسمی جیسا جو جسے تل کہتے تھے
वो पंजाब में 6-6.5 लाख एकड़ पे हो गया है और आज 100 अरब से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हो गई है। तो कोशिश की जा रही है कि नई से नए बीज ला के, नई से नई टेक्नोलॉजी ला के काश्तकारों को गाँव जो है वो मुनाफा बख्श ज़राअत की तरफ लेके जाएं और ज़िंदगी काश्तकार की जो है वो बेहतर गांव में बेहतर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग उनके रहनुमा रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर मलिक भरत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अंजुम साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। MNA डॉक्टर मलिक मुख्तार भरत साहब का यही कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।